मदावा। दुनिया में हर शय एक कायदे और कानून की ताबे है। चांद और तारे सब एक जबरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं, जिसके खिलाफ वो बाल बराबर भी झुक नहीं सकते। इंसान भी इसी कानून ने कुदरत का ताबे है। ये जबरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सैयारों से लेकर जमीन का छोटे से छोटा जर्रा तक जकड़ा हुआ है। मगर इंसान जब अपनी अक्ल दानिश को अतात व फर्माबरदारी की डगर से हटाता है और कानून कुदरत की बंदिशों को तोड़ता है, तो फिर हर शय का तवाजुन बिगड़ जाता है। अपने ख्यालात को जहालत की स्याही से मुनव्वर करने वाले ऐसे ही चंद कोताह अंदेश का माजरा, जो अपनी दानिश में सरफरोश थे और जिंदगी के असूलों को ज्यादा बेहतर जानते थे। मुसन्निफ अस्मा कादरी। कोलतार की बलखाती और स्याह सड़क के दोनों अतराफ दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था और मौसम गर्मा होने के बावजूद वहां गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। सड़क पर दो गाड़ियां आगे पीछे भागती चली जा रही थीं। आगे वाली गाड़ी मखसूस साख्त और मोनोग्राम की वजह से साफ पहचानी जा रही थी कि वो एक पुलिस वैन है। उससे कुछ फासले पर दौड़ती सिल्वर ग्रे मर्सिडीज मुकम्मल एयर कंडीशन थी। गाड़ी को बावर्दी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, जबकि पिछली सीट पर एसपी खावर हयात और उसका 19 साला बेटा यावर हयात बराजमान थे। दोनों के चेहरों से खुशहाली, इत्मीनान और एक खास किस्म की बेनियाजी झलक रही थी। इस तरह की बेनियाजी अमूमन उन्हीं के चेहरों से झलकती है जिन्हें दुनिया में बहुत कुछ मनचाहा हासिल होता है, और जो गम दुनिया में घुलना तो दूर की बात, दुनिया और दुनिया वालों की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं करते। वो सिर्फ अपने लिए जीकर खुश रहते हैं। इस वक्त भी बाप बेटा बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक भरपूर तफरीही दौरा करके अब वापसी के सफर पर गामजन थे। उन्होंने पिछला पूरा हफ्ता खावर हयात के गहरे दोस्त मलिक अरबाज की मेज़बानी का लुत्फ उठाते हुए इस गांव में गुजारा था। कहने को मलिक अरबाज का गांव बहुत पसमानदा और गरीब था, लेकिन मलिक अरबाज की हवेली का इस पसमानदगी और गुर्बत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। उसकी हवेली तमाम जदीद सहूलियात से मुज़य्यन थी और वो खुलकर मेहमानों की खातिर करने वाला बंदा था। हकीकतन उसकी हवेली आने वाले मेहमान अय्याशी करते थे। ये और बात है कि अय्याशी का बोझ इन गरीब किसानों की शानों को उठाना पड़ता था, जो मलिक अरबाज की ज़मीनों से सोने जैसी फसल उगाते उगाते खुद खाक में मिलते रहते थे। खावर हयात और उसका बेटा यावर हयात इन कीड़े मकोड़ों जैसे इंसानों की तरफ नज़र डालने के आदी नहीं थे, इसलिए उन्होंने मलिक अरबाज की मेज़बानी से भरपूर लुत्फ उठाया था। खावर हयात की मलिक अरबाज से पुरानी दोस्ती थी और वो मलिक अरबाज की दावत पर फुर्सत मिलने पर उसकी मेज़बानी का लुत्फ उठाने जाता रहता था। इस तफरीही दौरे का सबसे अहम जुज़ मलिक अरबाज के गांव से मुत्सिल जंगल में शिकार का प्रोग्राम होता था। इस शिकारी मुहिम की तस्वीरें और यादें जब वो बीवी बच्चों से शेयर करता, तो उसका सबसे बड़ा बेटा यावर मचल जाता कि पापा मुझे भी आपके साथ जाना है। लेकिन हर बार यावर किसी न किसी वजह से बाप के साथ नहीं जा पाता था। इस बार उसे मुश्किल से ये मौका मिला कि वो खावर के साथ जाने में कामयाब हो गया था और हकीकतन भरपूर लुत्फ उठाकर वापस आ रहा था। ये वो दौर नहीं था कि इंटरनेट की हुक्मरानी की वजह से पल पल की खबरें इधर से उधर होती रहें। मोबाइल फोन्स भी अपने इब्तिदाई दौर में थे और ना तो हर एक की दस्तरस में थे और ना ही हर जगह काम करते थे। इसलिए नौजवान यावर बहुत पुरजोश था कि अपने इस दौरे की यादें अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बांट सके। खुसूसन दोस्तों को कुछ सनसनीखेज तजर्बात से आगाह करने की इसे बहुत जल्दी थी। मलिक अरबाज ने उसे खावर हयात से चोरी छुपे कुछ तफरीहात फराहम की थी, जिनमें सर फहरिस्त वो तरहदार मुलाजमा थी, जो उम्र में तो यावर हयात से चंद साल बड़ी थी, लेकिन हुस्न और अदाओं के बलबूते पर उसने यावर को दीवाना बनाकर रख दिया था और उसे यकीन था कि अगली बार वो बाप के साथ मलिक अरबाज की हवेली का रुख करेगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह मुलाजमा रोमाना होगी। इस वक्त भी वो बाप के साथ बैठा रोमाना के साथ बीते रंगीन और संगीन लम्हात को याद कर रहा था। अगर खावर हयात की मुलाजमत और ख़ुद उसकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस के आगाज़ की मजबूरी ना होती तो वो किसी तरह वहाँ अपने क़याम को तूल देने की कोशिश करता। उसकी तरह खावर हयात भी अपने दिल में बड़ी आसूदगी महसूस कर रहा था, लेकिन बहरहाल वो एक खाया खिलाया तजर्बाकार आदमी था जो अपने शहर में रहकर भी मनचाही तफरीह के मौके तलाश कर लेता था। इसलिए वो नौजवान यावर की तरह पुरजोश नहीं था। दोनों बाप बेटे अपनी इतनी कैफियत में मगन, आराम और ठंडी गाड़ी में सवार वापसी की राह पर गामजन थे कि एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उनकी गाड़ी को जोरदार झटका लगा। बेध्यानी में बैठे होने के बायस उनके सर अगली नशिस्तों की पुष्टगाहों से टकराए, लेकिन उनकी गधेली तहों की वजह से ज़्यादा चोट ना लगी। अलबत्ता सामने के मंजल ने उनको आंखें फाड़ने पर मजबूर कर दिया। वो पुलिस वैन जो उनकी हिफाजत पर मामूर थी, उस वक्त आग का गोला बनी धड़ाधड़ जल रही थी
اور کسی ایک سپاہی کو بھی اس وین سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اصل میں پولیس وین پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا تھا اور وین کو نشانہ بنانے والے سڑک کے دائیں بائیں سے نکل کر اب مرسڈیز کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ جلتی وین سے چند فٹ کے فاصلے پر مرسڈیز کو بریک لگانے میں کامیاب ہو جانے والے ماہر ڈرائیور ایک تربیت یافتہ باڈی گارڈ بھی تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا اور پھر پھرتی سے گن تھام لی، لیکن اسے اپنی گن استعمال کرنے کی حسرت ہی رہ گئی اور کہیں سے ایک اندھی گولی آ کر سیدھی اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر گئی۔ خاور حیات تو ہتھیار نکالنے کا بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ سڑک کے دونوں جانب سے آنے والی نقاب پوشوں نے بیک وقت پچھلی جانب کے دونوں دروازے کھولے اور باپ بیٹے کو باہر گھسیٹ لیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ جلتی ہوئی پولیس وین پر ایک اور دہشت زدہ نظر ڈال کر خاور حیات نے یہ سوال کرنے کی جرت کی۔ جواب میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا اور تھپڑ مارنے والا غرایا۔ غور سے دیکھ، میں تیرے اعمال کا نتیجہ ہوں۔ جملہ مکمل ہوتے ہی اس نے اپنے چہرے پر موجود ڈھاٹا ہٹا دیا۔ چہرہ دیکھتی خاور حیات کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ تو تم؟ وہ بمشکل اپنی زبان سے یہی واحد لفظ ادا کر سکا۔ شکر ہے بھی تمہاری یادداشت اتنی باقی ہے، ورنہ تم جیسا طوطا چشم اور خود غرض آدمی تو اپنی سگی ماں کو بھی بھلا سکتا ہے۔ اس کے مخاطب کے لہجے میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ دیکھو عمران، تم… خاور حیات نے تھوک نگلتے ہوئے اس سے کچھ کہنا چاہا۔ عمران کو تم اپنے ہاتھوں سے پھانسی کے پھندے تک پہنچا چکے ہو، اس لیے مجھے عمران کہہ کر مت پکارو، بلکہ کچھ بھی نہ بولو۔ آج تمہارے بولنے کا نہیں بلکہ میرے کچھ کرنے کا دن ہے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں اڑ رہی تھیں، اور یہ چنگاریاں اڑاتی آنکھیں نوجوان یاور حیات کے چہرے پر مرکوز ہوئیں تو خاور حیات کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو عمران، تم پر پہلے سنگین کیسز ہیں اور اب تمہارے جرائم کی فہرست مزید طویل ہو گئی ہے۔ خاور حیات نے جلتی ہوئی پولیس وین پر نظر ڈال کر اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں بے گناہ تھا تو تم نے مجھے دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کر پھنسا دیا۔ اب میں سچ مچ دہشت گرد ہوں، لیکن تم اس الزام میں مجھے گرفتار نہیں کروا سکتے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کی شفاف نظریں ابھی تک یاور حیات پر جمی ہوئی تھیں۔ یکدم ہی اس نے یاور حیات کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اپنے پسٹل کی نال اس کی گردن پر جما دی۔ نوجوان یاور حیات، جس کا چہرہ پہلی خوف سے سفید پڑ رہا تھا، یکدم چلانے لگا، ڈیڈ مجھے بچائیں، ڈیڈ یہ مجھے مار دے گا۔ اسے چھوڑ دو عمران، یہ بچہ ہے، اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ خاور حیات بیٹے کو اس کے نشانے پر دیکھ کر تڑپ گیا اور اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں بھی کسی کا بچہ تھا اور میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی تم نے اپنی یونیفارم پر صرف ایک اسٹار کے اضافے کے لیے مجھے سولی پر چڑھا دیا، اور میری ماں… شدت جذبات کے باعث وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اسی وقت اس کے ایک ساتھی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے نظروں ہی نظروں میں جلد کام نپٹانے کا اشارہ کیا۔ آج یوم حساب ہے خاور حیات، اور میں تمہیں تمہارے جرم کی پوری سزا دوں گا۔ جملہ مکمل ہوتے ہی اس نے ایک ساتھ 2 گولیاں چلائیں۔ گردن میں پیوست ہونے والی ان دونوں گولیوں نے یاور حیات کے جسم کو زوردار جھٹکا لگایا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ سا اچھلا، جس کے بہت سے چھینٹے عمران کے چہرے پر بھی پڑے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور اپنی مٹھی میں جکڑے یاور کے بالوں کو چھوڑ دیا۔ اس کا پھڑکتا ہوا جسم فوراً ہی زمین پر ڈھیر ہو گیا اور جوان جسم میں تیزی سے بہتا خون سڑک پر تالاب سا بنانے لگا، لیکن عمران نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں خاور حیات پر جمی تھیں، جو بیٹے کو گولیاں لگتے دیکھ کر اتنے شدید صدمے میں مبتلا تھا کہ کوئی رد عمل بھی ظاہر نہ کر سکا۔ عمران نے اپنے پسٹل کا رخ خاور حیات کی طرف کیا۔ پسٹل سے یکے بعد دیگرے نکلنے والی گولیوں نے پہلے خاور حیات کے دونوں گھٹنوں اور پھر دونوں کوہنیوں میں چھید کر ڈالے۔ سڑک پر باپ کا خون بیٹے کے خون کے ساتھ ملنے لگا۔ بیٹے کا جسم ساکت ہو چکا تھا اور باپ کا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ وہ فوراً نہیں مرے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ خاور حیات یہاں سڑک پر پڑا تڑپ تڑپ کے مرتا رہے یا کہیں سے امداد مل جانے کی صورت میں بچ جانے پر ساری زندگی تڑپ تڑپ کر جیتا رہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ سنوبر، کیا کر رہی ہو بیٹا؟ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ انیسا نے اندر جھانکا تو محویت سے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کھڑی سنوبر کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ 20 سال سے کچھ اوپر کی نازک سی قبول صورت لڑکی تھی جس نے دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹ رکھا تھا۔ بس آ ہی رہی تھی امی، ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی ہوں اور دیکھ رہی تھی کوئی میسج تو نہیں آیا، اس نے نرمی سے ماں کو جواب دیا۔ جلدی سے آ جاؤ، میں دسترخوان لگا چکی ہوں اور تمہارے انتظار میں کسی نے کھانا شروع نہیں کیا۔ وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے پلٹ گئی تو اس نے موبائل ہاتھ سے رکھ دینا ہی مناسب سمجھا۔ وہ ایک نرس تھی
اور کراچی کے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ آج کل وہ چھٹیوں پر اپنے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کا گھر میرپور خاص کے ایک قریبی گاؤں میں تھا، جہاں لڑکیوں کے لیے صرف ایک ہائی اسکول تھا، اور مزید تعلیم کی خواہش مند لڑکیوں کو میرپور خاص کے شہر کے گورنمنٹ کالج جانا پڑتا تھا، جو ظاہر کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے بہت کم لڑکیاں اسکول سے آگے تعلیم حاصل کر پاتی تھیں۔ صنوبر کو ڈاکٹر بننے کا جنون تھا، اس لیے اس نے گھر والوں سے ضد کر کے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ قسمت کی خوبی یا خرابی سے میرپور خاص میں اس کی ایک خالہ رہائش پذیر تھیں، جن کے گھر قیام کی سہولت مل جانے پر اسے روزانہ طویل سفر کرنے کے اور بس کے اچھے خاصے کرائے سے نجات مل گئی۔ خالہ کے گھر قیام کا پہلا سال کافی بہتر گزرا۔ وہ کالج جاتی اور واپس آنے کے بعد خالہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کرتی اور باقی وقت اپنی پڑھائی میں گزارتی۔ خرابی سال کے آخر میں خالہ کی طبیعت کی خرابی سے پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ 5 سال بعد دوبارہ ماں بننے جا رہی تھیں اور ان کی طبیعت بے حد خراب رہتی تھی۔ اخلاقاً اسے خالہ کا گھر سنبھالنا پڑا۔ پہلے وہ صرف ان کی مدد کرتی تھی، اب ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر آ پڑیں۔ وہ کام سے گھبرانے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن ان کاموں کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ مزید یہ کہ خالہ کا بیٹا، جو کہ 5 سال تک اکلوتی اولاد رہنے کی وجہ سے نہایت نازک مزاج تھا، ہر وقت اس کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ گھر میں پکنے والا کھانا وہ مشکل سے ہی کھاتا تھا اور سارا وقت اس کی چپس، برگرز، اسپیگٹی جیسی چیزیں کھانے کی فرمائش رہتی تھی۔ بچے کی صحت کے لیے فکر مند خالہ ہر چیز اسے گھر پر ہی بنا کر دیتی تھی، اور اب مجبوراً صنوبر کو یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس نے سارا سال بہت جانفشانی سے پڑھائی کی تھی، اس لیے سال کے آخر میں ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے باوجود اس کے پرچے اچھے ہوئے، لیکن اثر بہرحال پڑا تھا اور اتنے نمبر حاصل نہ کر سکی جتنے کی اسے توقع تھی۔ اسے سیکنڈ ایئر میں اس کمی کو کور کرنے کا عزم کر لیا، لیکن خالہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کے لیے وہاں صورتحال ہنوز خراب تھی۔ خالہ بچی میں مصروف ہو چکی تھی، کچھ کمزوری کا بہانہ تھا، اور شاید انہیں صنوبر سے خدمت لینے کی عادت بھی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے شانوں پر گھریلو کاموں کا بار برقرار رکھا، اور اس بار میں ایک اضافہ اپنے بیٹے کو ٹیوشن دینے کی ذمہ داری سونپ کر دیا۔ صنوبر اس صورتحال پر گھبرا گئی۔ وہ پڑھنے کے لیے وہاں رکی ہوئی تھی اور اسے پڑھنے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ گھبرا کر اس نے امی سے رجوع کیا کہ اس طرح خالہ کے گھر رہنے سے بہتر ہے کہ وہ ہاسٹل میں کمرہ لے لے یا روزانہ بس سے کالج آنے جانے کی زحمت اٹھا لیا کرے، لیکن امی الٹا اسے سمجھانے بیٹھ گئیں کہ خالہ کا اس پر احسان ہے کہ انہوں نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اگر وہ اب خالہ کی ضرورت کے وقت ان کے کام آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مالی طور پر اس کے گھر والے اس وقت مشکلات کا شکار تھے۔ اس کے بڑے بھائی یاسر ٹھیکے پر آم کے باغات لیتے تھے اور ہر سال بھاری منافع کماتے تھے، لیکن اس سال ایسی طوفانی بارشیں ہوئی تھیں کہ سارے کچے پکے آم درختوں سے جھڑ گئے تھے اور مارکیٹ تک پہنچانے سے پہلے ہی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے بڑے نقصان کے ساتھ ہی وہ 2 بڑے خرچے ان کے سر پر کھڑے تھے۔ یاسر بھائی اور صنوبر سے بڑی تاجور کی شادیوں کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ سارا جمع جتھا ان شادیوں پر خرچ ہونے کے علاوہ قرض کی نوبت بھی آ سکتی تھی۔ ایسے میں امی اضافی اخراجات کے لیے کیسے حامی بھر سکتی تھی؟ اسے مجبوراً خالہ کے گھر ہی رہنا پڑا، اور پوری کوشش کے باوجود اس کے میرٹ سے کچھ نمبر کم رہ گئے۔ یہ ایسا غم تھا جس نے اسے نڈھال کر دیا۔ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا اور بستر سے لگ گئی۔ یہ صورتحال سب کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی تھی، اور والد کی وفات کے بعد تو اس کا زیادہ ہی خیال رکھا گیا تھا، اس لیے اس کی اس حالت پر سب تڑپ گئے۔ تاجور سسرال سے اسے سمجھانے آئی، اس کے شوہر نے بھی اسے سمجھایا اور یہ راہ دکھائی کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میڈیکل کے کسی اور شعبے سے وابستہ ہو جائے۔ وہ اسے ڈیفارم یا مائکرو بیولوجی وغیرہ کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن اس نے اپنے لیے نرسنگ کے شعبے کا انتخاب کیا، اور یوں وہ کراچی پہنچ گئی۔ ہاسٹل میں رہ کر نرسنگ کورس مکمل کرنے کے بعد اب وہ سرکاری ملازمت کر رہی تھی اور ہنوز ہاسٹل میں مقیم تھی۔ کبھی کبھار چھٹیوں پر ہی اس کا اپنے گاؤں آنا ہوتا تھا، اور اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں مہمان خصوصی والی ہو جاتی تھی۔ گاؤں میں اب بھی سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ لوگوں کی خواہش کے باوجود اب بھی وہاں لڑکیوں کا کالج قائم نہ ہوا تھا، اور بہت سی تعلیم سے محروم لڑکیاں انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہی تھیں۔ موبائل کمپنیوں کی مہربانی سے اب یہ سہولت ہر کسی کی دسترس میں تھی۔ صنوبر کے گھر والے دیکھ رہے تھے کہ اس بار گھر آمد پر صنوبر اس سہولت سے زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن وہ اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بڑے شہر میں رہ کر بھی بگڑی نہیں تھی۔ پہلے وہ صرف چادر اوڑھتی تھی، اور اب اس نے باقاعدہ حجاب لینا شروع کر دیا تھا۔ عبادات میں بھی پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔
ایسے میں انٹرنیٹ کے استعمال میں اضافے پر اعتراض کی گنجائش نہیں تھی. وہ تو فیس بک پر بھی ہمیشہ اسلامی پوسٹ ہی لگایا کرتی تھی. پھر اعتراض کس بات پر کیا جاتا؟ گھر کی سب سے لاڈلی بچی جو گھر والوں کی وجہ سے پہلی اپنی قابلیت کے باوجود ایک بڑا نقصان اٹھا چکی تھی، اب مزید ہرٹ نہیں کی جا سکتی تھی. یوں بھی وہ گھر میں مہمانوں کی طرح آتی اور مہمانوں کو ناراض نہیں کیا جاتا، اس لیے اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا. آجا صنم، ادھر چاندنی میں ہم تم ملیں گے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی بہار. جھومنے لگے گا آسمان، جھومنے لگے گا آسمان. دوپہر کے 2 بج رہے تھے. ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی. تیز دھوپ میں حد نظر تک پھیلا سمندر بھی چمک رہا تھا، اور وہ 2 دیوانے جو ذرا ہٹ کر ایک آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے دھیمے سروں میں بڑا دل لگا کر گا رہے تھے. گاتے گاتے لڑکی کھلکھلا کر ہنس دی تو لڑکے کو بھی خاموش ہونا پڑا اور وہ سوالیہ نظروں سے لڑکی کو دیکھنے لگا. بس ایسی ہنسی آ گئی یہ سوچ کر کہ اس چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ کر ہم مدھر چاندنی کے گیت گا رہے ہیں. لڑکے کی سوالیہ نظروں کے جواب میں لڑکی نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، تم ساتھ ہو تو چلچلاتی دھوپ بھی مدھر چاندنی محسوس ہوتی ہے زارا. تمہارے ساتھ میں کوئی جادو ہے. تم ہمراہ ہوتی ہو تو مجھے جنت کی بھی تمنا نہیں رہتی، اور یہ دنیا ہی جنت لگنے لگتی ہے. 9 عمر لڑکا جو عمران تھا بہت جذباتی سا ہو کر بولنے لگا. اس کے ان الفاظ پر زارا کے رخسار، آنکھیں، ہونٹ سب مسکرانے لگے. چاہے جانے کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو زمین کی بجائے ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا ہے. وہ دونوں بھی اس وقت زمین پر ہونے کے باوجود زمین پر نہیں تھے اور ہواؤں میں اڑتے پھر رہے تھے. میرا بھی کچھ تم جیسا ہی حال ہے عمران. مجھے بھی تمہارا ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تبھی تو میں تمہارے ساتھ کالج سے آنے پر راضی ہو گئی ہوں. لیکن خیال رکھنا کہ آئندہ مجھ سے ایسی فرمائش نہ کرو. آج تو امی کے اسکول میں پارٹی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیر سے گھر آئیں گی، اس لیے مجھے موقع مل گیا. باجی سے گھر جا کر کہوں گی کہ پریکٹیکل کی وجہ سے کالج میں دیر ہو گئی اور واپس جس بس میں آ رہی تھی اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی. تو باجی مان لیں گی. امی اتنی آسانی سے کوئی بات نہیں مانتی اور اتنے سوالات کرتی ہیں کہ بندے کا جھوٹ لازماً پکڑا جاتا ہے. وہ اس کے ساتھ یہاں تک آ تو گئی تھی لیکن تھوڑی خوفزدہ بھی تھی. کالج کے سفید یونیفارم پر اس نے بیگ میں چھپا کر لایا گیا ٹائی اینڈ ڈائی کا دوپٹہ اوڑھ کر اس تاثر کو کم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کالج سے بھاگ کر عاشق سے ملاقات کرنے والی لڑکیوں میں سے ہے. لیکن کوئی دیکھتا تو بہرحال اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان دونوں کی کم عمری اور گھبراہٹ ہی ان کے خلاف سب سے بڑی گواہی تھی. تم بہت بزدل ہو زارا. محبت میں تو لوگ جان بھی دے دیتے ہیں اور تم اپنی امی سے ذرا سا جھوٹ بھی نہیں بول سکتی. عمران نے خفگی دکھائی. وقت پڑنے پر میں بھی تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں عمران، لیکن ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں. اگر امی کو مجھ پر شک ہو گیا تو مجھے کالج چھڑوا کر گھر بٹھا لیں گی اور ہم کالج میں بھی ایک دوسرے سے ملنے سے محروم ہو جائیں گے. زارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. کالج میں ہم یوں کھل کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. میں تمہیں کسی کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا. تمہیں معلوم ہے کہ میں خود پارٹی کے لڑکوں کی نظروں میں رہتا ہوں اور وہ لوگ ایسے خبیث ہیں کہ ہر وقت بندے کی کمزوریاں تلاش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ وقت آنے پر اپنا کام نکال سکیں. اس کے بھی اپنے مسئلے تھے. ایک تو پتہ ہی تم نے یہ پارٹی کا چکر کیوں پالا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کو پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے. زارا نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر اعتراض کیا. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا. میری میٹرک میں پرسنٹیج کم تھی. اگر یہ لوگ ساتھ نہ دیتے تو میرا اس کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا. انہوں نے میرا ایک کام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی ان کی بات ماننی پڑتی ہے. ویسے بھی وہ مجھ سے کوئی زیادہ کام نہیں لیتے. کبھی کبھی پوسٹرز وغیرہ بنوا لیتے ہیں یا پھر میری اچھی آواز کا فائدہ اٹھا کر مجھے کسی فنکشن میں اپنے پارٹی سانگز گانے کا کہہ دیتے ہیں. عمران نے اس کی بات کا جواب دیا. اب سے 15-20 سال پہلے تعلیمی اداروں میں داخلہ پالیسی مختلف تھی اور طلبہ سیاسی جماعتیں اپنے اثر و رسوخ سے میٹرک سے کم پر بھی اپنی مرضی کے طلبہ کا داخلہ کروانے میں کامیاب ہو جاتی تھیں. مجھے ڈر ہے عمران، بظاہر وہ لوگ تم سے چھوٹے موٹے کام لیتے ہیں لیکن تم ان کے کارکن نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے کارکن کی حیثیت سے نظروں میں آ رہے ہو. اسپیشلی اپنی سنگنگ گانے کی وجہ سے تم خاصے مشہور ہو گئے ہو. زارا نے تشویش ظاہر کی. تو اس میں کیا برا ہے یار؟ ہو سکتا ہے اس شہرت کی وجہ سے میرے لیے آگے بھی راستہ کھل جائے اور مجھے ٹیلی ویژن پر وغیرہ پر گانے کا چانس مل جائے. کتنا مزہ آئے گا نا جب میں ایک پروفیشنل سنگر بن جاؤں گا. لوگ مجھ سے آٹوگراف لیا کریں گے. تو میری فین لڑکیوں سے جیلس تو نہیں ہوگی نا؟ وہ چھوٹی عمر میں بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوا مسکرا کر اسے چھیڑ رہا تھا. جاگ جائیے شیخ چلی ورنہ آپ کے سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے. زارا نے چڑھنے کی بجائے خود بھی اسے چھیڑنے لگی. پھر ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے عمران. میں بہت زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی. ابھی سے کیسے؟
ابھی تو مجھے تمہیں لنچ بھی کروانا ہے، اور لنچ پر ہی میں تمہیں وہ سرپرائز دوں گا جس کے لیے میں یہ ملاقات ارینج کی ہے۔ پلیز انکار مت کرنا، تمہارا انکار میری خوشی چھین لے گا۔ میں تمہیں زیادہ لیٹ نہیں ہونے دوں گا اور یہاں سے سیدھے تمہارے گھر کے قریب کسی جگہ پر چھوڑ دوں گا۔ عمران کا اصرار اور سرپرائز کا تجسس، زارا اسے انکار نہ کر سکی اور وہ لوگ ساحل سے اٹھ کر قریب واقع ریسٹورینٹس میں سے ایک میں چلے گئے۔ وہ ایک میگا ریسٹورینٹ تھا، کم از کم عمران کی حیثیت کے مقابلے میں تو بہت ہی مہنگا۔ اس کی بیوہ ماں ایک فیکٹری میں ملازمت کر کے بس اتنا کماتی تھی کہ گھریلو اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ عمران کو محدود جیب خرچ دے سکے، لیکن آج اس کی جیب میں خاصے بڑے نوٹ تھے، سو وہ دل کھول کر زارا پر خرچ کر رہا تھا۔ اچھے سے لنچ کے بعد جب وہ آئس کریم کا آرڈر دے کر آئس کریم آنے کے منتظر تھے، عمران نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر زارا کے سامنے کیا۔ اندر نگینوں والی ایک خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی جھلملا رہی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں زارا، میں اسے تمہاری انگلی میں پہنانا چاہتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ یاد رکھو کہ تم میری امانت ہو۔ یہ انگوٹھی میری تم سے محبت کی نشانی ہے۔ وہ اسی جذباتیت کا اظہار کر رہا تھا جو نوجوان فلموں اور ڈراموں سے سیکھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ باتیں ان کی چھوٹی عمر کے مقابلے میں بہت بڑی ہیں۔ زارا کا رد عمل بھی کسی فلمی ہیروئن کا ہی تھا اور وہ عمران کی انگوٹھی پہنانے پر شرمائی سی مسکرا رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی سخت گیر امی کا بھی خیال نہیں تھا کہ اس انگوٹھی کی بابت انہیں کیا بتائے گی۔ انگوٹھی کو رولڈ گولڈ قرار دے کر دوست کا تحفہ بنا دینا مسئلے کا عمدہ حل تھا۔ کچھ بولو نا زارا، وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے فرمائش کر رہا تھا۔ میں تمہارے اس تحفے کو کبھی بھی اپنی انگلی سے جدا نہیں کروں گی عمران، میں ہمیشہ تمہاری رہوں گی اور حالات کتنی کٹھن کیوں نہ ہوں، اپنی آخری سانس تک تمہیں چاہوں گی۔ جذباتی سی کیفیت میں وہ بڑے بڑے وعدے کر رہی تھی اور وقت کا پنچھی کہیں قریب ہی ان کے سروں پر منڈلاتا ان پر ہنس رہا تھا۔ دو انجان لو برڈز اپنی خوشیوں میں مگن تھے۔ آج کا دن ان کے لیے یادگار تھا۔ انہیں یقین تھا کہ آج کی تاریخ کو وہ کبھی بھول نہیں سکتے، اور اس روز اپریل کی 14 تاریخ تھی۔ تم گائنی وارڈ میں ہوتی ہو نا سنوبر؟ تم جس اسپتال میں ہو، میری نند نے اپنی ڈلیوری کیس کے لیے اسی اسپتال میں نام لکھوایا ہے۔ تم اسے پہچانتی تو ہو؟ جب وہ کیس کے لیے اسپتال میں داخل ہو تو اس کا خاص خیال رکھنا۔ شام کی چائے پی جا رہی تھی جب سنوبر کی بڑی بہن تاجور نے اس سے فرمائش کی۔ اس کی چھوٹی نند شادی ہو کر کراچی گئی تھی۔ سوری باجی، اب میری ڈیوٹی بدل گئی ہے اور میں گائنی سے ایمرجنسی میں آ گئی ہوں۔ بہرحال جب آپ کی نند ایڈمٹ ہو تو مجھے انفارم کر دیجیے گا، میں گائنی میں کام کرنے والی اپنی کولیگ سے اس کا خیال رکھنے کا کہہ دوں گی۔ بڑی بہن کو جواب دیتے ہوئے اس کی انگلیاں مسلسل موبائل کی اسکرین پر اسکرولنگ میں مصروف تھیں۔ ہائے، ایمرجنسی میں؟ تم تو اتنے نازک دل کی ہو سنوبر، تم کیسے ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرتی ہو؟ وہاں تو بڑے بڑے خطرناک کیس آتے ہیں نا، اتنے تو بم دھماکے ہوتے ہیں کراچی میں، تم دیکھ لیتی ہو لوگوں کے کٹے پٹے جسم اور ٹوٹے پھوٹے اعضاء۔ تاجور نے حیرت کا اظہار کیا۔ نوکری میں بندے کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور ایسا ایسا دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ نظریں اسکرین پر ہی جمائے وہ سپاٹ لہجے میں بہن کو جواب دے رہی تھی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے خود کوشش کر کے ایمرجنسی میں اپنی ڈیوٹی لگوائی ہے، کیونکہ کسی نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا اور سمجھایا تھا کہ ایمرجنسی میں کام کر کے اسے زیادہ سیکھنے کے مواقع ملیں گے۔ وہ 6 مہینے سے ایمرجنسی میں ڈیوٹی دے رہی تھی اور واقعی ان 6 مہینوں میں اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کا دل مضبوط ہو گیا تھا اور دل خراش مناظر دیکھ کر بھی وہ خود کو سنبھالے رکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ امی تمہاری شادی کے لیے فکر مند ہیں؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے ہاں کم عمری میں شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ میری بھی 19 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، لیکن تمہاری پڑھائی کے شوق کی وجہ سے تمہیں کسی نے چھیڑا نہیں۔ اتفاق سے اس عرصے میں تمہارا ہم پلہ کوئی رشتہ بھی نہیں آیا، اس لیے کسی نے زور نہیں دیا، لیکن اب ایک اچھا رشتہ آیا ہوا ہے۔ خالہ کی دیورانی کا بھائی ہے، وہیں کراچی میں HST ٹیچر ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے۔ امی اور بھائی دونوں اس رشتے کے لیے راضی ہیں، لیکن تمہاری مرضی بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تم بتاؤ تمہاری اس رشتے کے لیے کیا رائے ہے؟ تاجور بہت شوق سے اس رشتے کے بارے میں بتاتے ہوئے اس سے اس کی رائے مانگ رہی تھی۔ بور مت کرو یار، میرا فی الحال شادی کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ نظریں ہنوز موبائل کی اسکرین پر جمائے اس نے بے نیازی سے بہن کو جواب دیا۔ ہائے، شادی میں موڈ کی بات کہاں سے آ گئی؟ شادی ایک اہم فریضہ ہے جو مناسب وقت پر انجام پا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ تاجور اس کے جواب پر حیران رہ گئی، پھر اپنے طور پر کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ذرا رازداری سے پوچھنے لگی۔ اگر وہاں کراچی میں کوئی پسند ہے تو بتا دو، میں امی اور بھائی سے بات کر لوں گی۔ تاجور کے ان الفاظ پر اس کی موبائل پر حرکت کرتی ہوئی انگلیاں ساکت ہو گئیں،
لیکن وہ تاجور کی طرف متوجہ نہیں تھی اور موبائل پر آیا پیغام پڑھ رہی تھی۔ وہاں لکھا تھا، اپنی جاب پر واپس پہنچو، وہاں تمہاری ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس نے پیغام پڑھا اور جواب میں صرف اوکے ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ بھائی کہاں ہے باجی؟ ان سے کہیں کہ کل میری صبح واپسی کے لیے بکنگ کروا دیں، مجھے اپنی جاب پر پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی بہت عجلت میں نظر آنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میری بات کا جواب بھی نہیں دیا اور جانے کی بات کرنے لگی۔ میں امی اور بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ تاجور نے پریشانی اور خفگی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ آپ میری طرف سے انکار کر دیں، میں نے اس بندے کو دیکھا ہوا ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے اور شاید وہ فالو بھی اس فرقے کو کرتا ہے جو میرے حساب سے غیر مسلم ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس رشتے پر تو بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے بڑی بہن کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تاجور اپنی جگہ ہکا بکا تھی۔ یہ بات تو اتنے دنوں سے سبھی محسوس کر رہے تھے کہ وہ روز بروز زیادہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ شدت پسندی کی طرف بھی مائل ہے، لیکن اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے شدت پسندانہ خیالات میں اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ دوسروں پر شرک اور کفر کے فتوے دائر کرنے لگے۔ اس کے انداز کو دیکھ کر تو اسے شک ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی مسلمان سمجھتی ہے یا نہیں۔ یار عمران، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری بات مان تو ادھر ادھر سرک جا۔ میں بھی آج اپنی خالہ کے گاؤں جانے والا ہوں، 2-3 مہینے تو وہیں رہوں گا، جب تک ہو سکتا ہے حالات سنبھل جائیں۔ وہ جاوید سے ملنے اس کے گھر آیا تھا اور جاوید اسے دیکھتے ہی مشورے سے نوازنے لگا تھا۔ کیوں، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عمران ہونک بنا جاوید کی شکل دیکھنے لگا۔ ابے گھامڑ، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ کیسے دھڑا دھڑ ہماری پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان پر بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں؟ ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کی ہماری پارٹی سے لگتی ہے اور ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بڑے لیڈروں کے مقابلے میں ہم چھوٹے کارکنوں کی شامت زیادہ آتی ہے۔ جس کو جدھر نکلنے کا موقع مل رہا ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ میں بھی بس 1 گھنٹے میں نکلنے والا ہوں اور تمہاری بھلائی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ جاوید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن یار، میں تو تمہاری پارٹی کا رکن نہیں ہوں، مجھے تو تم لوگوں نے پارٹی کی رکنیت ہی نہیں دی، پھر کوئی مجھ سے کیوں دشمنی کرے گا؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ پارٹی ریکارڈ کا کسے معلوم ہے؟ نظر تو بہرحال یہی آتا ہے نا کہ تم ہمارے کارکن ہو، بلکہ اپنی گلوکاری کی وجہ سے تم اصل کارکنوں کے مقابلے میں زیادہ ہی نمایاں ہو، اس لیے میری مانو تو فوراً کہیں روپوش ہو جاؤ۔ جاوید نے اسے مشورے سے نواز کر اپنے گھر سے رخصت کیا اور وہ الجھا سا بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کہاں روپوش ہو۔ امی کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا اور قریبی ددیالی رشتے دار سب اسی شہر میں رہتے تھے۔ صرف ایک رشتے کے چچا حیدرآباد میں مقیم تھے، جن کے گھر وہ ایک بار ان کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے امی کے ساتھ گیا تھا۔ ایسے کہ کسی رشتے دار کے گھر روپوشی کی نیت سے غیر معینہ مدت کے لیے کیسے جا کر رکا جا سکتا تھا؟ وہ سوچتا رہا اور سوچ کر خوفزدہ ہوتا رہا۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے اپنے گھر میں رہنا 2 بھر ہو گیا۔ کبھی چچا کے گھر تو کبھی پھوپھو کے گھر راتیں گزارنے لگا۔ اس کا ان لوگوں سے اتنا میل جول نہیں تھا، اس لیے ایک طرف وہ اس کی اس روش پر حیران تھے تو دوسری طرف ماں بھی ہکا بکا تھی کہ اچانک اس کے دل میں اپنے رشتے داروں کے لیے اتنی محبت کیسے جاگ گئی۔ سیدھی سادی ماں کو تو اپنی ملازمت اور گھریلو کاموں کی مصروفیت سے کچھ پتہ ہی نہ چلا، لیکن تایا کے بیٹے نے حقیقت کھوج نکالی اور اس دن کے بعد سے اس پر اپنے ہر ددیالی رشتے دار کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے صاف لفظوں میں اسے بتا دیا کہ وہ اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے وہ اس کے گھر نہ آیا کرے۔ ان لوگوں کی نظریں پھیر لینے پر اس کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ وہ بن باپ کا غریب لڑکا تھا اور جانتا تھا کہ اگر پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو کوئی اسے ان کے چنگل سے نکالنے والا بھی نہ ہوگا۔ ہر روز پتہ چلنے والی خبریں اسے الگ سے ہولانے کا باعث بن رہی تھیں۔ جاوید کی پارٹی کے کارکن سچ مچ بڑی تعداد میں گرفتار ہو رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اچانک گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ گھر سے باہر نکلنا ترک کر چکا تھا اور صبح جب امی فیکٹری جا رہی ہوتی تو ان سے کہتا تھا کہ وہ باہر سے تالا لگا کر جائیں۔ اس طرح وہ گھر میں کسی کے موجود نہ ہونے کا تاثر دینا چاہتا تھا۔ راتوں کو اسے ڈر کے مارے نیند نہیں آتی تھی کہ جانے کا پولیس چھاپا مارے۔ اس کی امی نے 2-3 دن یہ حالت دیکھی، پھر ایک دن اسے فرصت میں گھیر کر بیٹھ گئی۔ اسے بھی کسی ہمدرد کی تلاش تھی، اس لیے امی کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا۔ ایک بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی کے لیے جتنی پریشان ہو سکتی تھی وہ بھی پریشان ہوئیں اور پوری رات اس مسئلے کا حل سوچتے ہوئے انہوں نے گزار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل کرنے کے لیے اگلے دن فیکٹری سے چھٹی لے کر اپنی ایک کزن کے گھر پہنچ گئی۔
نوجوانی میں ان کی اپنی اس کزن سے بہت دوستی تھی، لیکن شادی کے بعد تعلقات محدود ہو گئے تھے اور بس خاندانی تقریبات میں ہی ملنا جلنا ہوتا تھا۔ پھر بھی انہیں یقین تھا کہ پرانی دوستی کے ناطے ان کی کزن ان کے کام ضرور آئے گی۔ ان کی اس کزن کا شوہر ڈی ایس پی تھا اور وہ اس بات کا انتظام کر سکتا تھا کہ اگر اس کا محکمہ عمران کی گرفتاری کا فیصلہ کرے تو وہ اس فیصلے کو ملتوی کرا سکے۔ ایک بے گناہ لیکن قدرے بے وقوف لڑکے کو اتنی سی فیور دینے میں بھلا کسی کا کیا جاتا۔ کزن نے ان کی ساری بات سنی اور بڑی محبت سے یقین دلایا کہ وہ ان کا مسئلہ حل کر دے گی۔ کزن کے گھر سے بے حد مطمئن سی واپس آنے والی عمران کی امی کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے لیے گڑھا کھود کر آ رہی ہیں۔